अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। तो हम लोग आज लकी हैं कि हसन इलियास साहब हमारे पास मौजूद हैं, रिसर्च हेड ऑफ अल्मोरिक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का एजेंडा कुछ इस तरह से है कि हसन इलियास साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ज़िंदगी की अपनी सफ़र की कहानी सुनाएं, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी की सफ़र की कहानी में बाकी लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है, हर एक की अपनी कहानी होती है। तो आप लोग उसके बाद इंशाल्लाह हम सब के जहनों में जो सवालात हैं या उठेंगे तो उसका सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले जवाद ने शायद बता दिया है या मैं दोबारा अनाउंस कर देता हूँ कि हमारे पास मीज़ान की USB हैं जो कि अमेरिका से हमारे पास आई हैं। उसका हदिया $20 है, अगर कोई इंटरेस्टेड है, मतलब गाड़ी में लगाएं और चलते फिरते देने के लिए भी, तो बिल्कुल, तो उसमें आप जवाब से कॉन्टेक्ट करें। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हसन भाई फॉर बीइंग हियर विद अस। मैं ज़रा इसको लगा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, कनाडा में आज मेरा ये तीसरा दिन है और इन 3 दिनों में मैंने ये कोशिश की कि जिस भी जगह पर मुझे मदऊ किया गया है अपनी तालिब इल्माना बसीरत की हद तक जावेद अहमद गामदी साहब की जो फ़िक्र मेरी समझ में आई है मैं उसको बयान करूँ। इस सिलसिले की ये 6ठी नशिस्त है जिसमें मुझे गुफ्तगू का मौका दिया गया है और यहाँ के मुंतज़मीन की ये ख्वाहिश थी कि इस नशिस्त में मैं इस चीज़ को उन्वान बनाऊं कि जावेद अहमद गामदी साहब की फ़िक्र की तरफ मेरा इल्तिफ़ात या उससे मेरी दिलचस्पी का पस मंज़र क्या है और मेरी मुख्तसर सी जो तालिब इल्माना ज़िंदगी है उसमें वो कौन से पहलू हैं जो आप लोगों की दिलचस्पी का बायस बन सकते हैं। मैं इब्तिदा में ये अर्ज़ कर दूं कि ये एक तालिब इल्म की ज़िंदगी की रुदाद है, ये क़बूल हक़ की कोई सनसनी खेज़ दास्तान नहीं है। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ज़िंदगी के उन गोशों पर रोशनी डालूँ जो हर तालिब इल्म की ज़िंदगी में पेश आते हैं और उनमें अगर खैर और इस्लाह का कोई पहलू है उससे आप भी कुछ सीखना चाहें तो सीख सकें। ख़ानदानी तौर पे मेरा ताल्लुक़ एक बरसग़ीर के बहुत मारूफ़ इल्मी ख़ानवादे से है। मेरे दादा मौलाना मोहम्मद इसहाक़ अलवी दारुल उलूम देवबंद के फ़ाज़िल थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहिब के शागिर्दों में से थे। उनके बाकी भाई भी हुसूल इल्म ही की राहों में पूरी ज़िंदगी सरगर्दा रहे। मशहूर आलिम हैं मौलाना अब्दुल क़य्यूम नैयर हज़ारवी, वो हमारे दादा के भाई थे। लाहौर में उनकी वफ़ात हुई, वहीं पे उनकी मरक़द भी है। इसी तरीके से हमारे परदादा मौलाना इस्माइल साहिब मौलाना ख़लील अहमद सहारनपुरी साहब के मुआसरीन में थे, उनके रफ़क़ा और साथियों में से थे। उन्होंने हिंदुस्तान में आगरा में चश्मा फैज़ के नाम से एक इदारा भी कायम किया। हमारे दादा देवबंद में पढ़ने के बाद जो उनका आबाई इलाका था एबटाबाद के नवाह में, वहाँ तशरीफ़ ले आए और वहाँ पर पूरी ज़िंदगी उन्होंने ये कोशिश की कि दीन की दावत, इरशाद और तबलीग़ का काम करें। बरसग़ीर के बड़े उलमा ने वहाँ पर आकर उनसे भी और हमारे परदादा से भी कस्ब इल्म किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहिब के बेटे मौलाना असद मदनी हों
یا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب ہوں، ان سب نے اپنی زندگی کا کچھ وقت ہمارے گاؤں میں ہمارے بزرگوں کی صحبت میں گزارا کہ ان سے کچھ سیکھیں۔ اسی طرح میری والدہ کی جانب سے جو میرا خاندان ہے وہ بھی بہت معروف علمی شخصیات پر مشتمل ہے۔ معروف کا لفظ میں اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں کہ لوگ ان کے کام سے اور ان کی مسائی خیر سے پوری طریقے سے واقف تھے۔ ہمارے پرنانا مولانا یوسف صاحب بنوری علیہ رحمہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت جلیل القدر عالم، اور اسی طریقے سے مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری کے وہ عزیز اور علمی شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ کراچی میں انہوں نے ایک بہت بڑی دینی درسگاہ قائم کی، جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے نام سے، جہاں اس وقت ہمارے عزیز پھپھا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب موجود ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، اللہ ان کی عمر میں زندگی میں برکت دے۔ اسی طریقے سے میرے نانا مولانا محمد تحسین صاحب، وہ بھی ایک بہت ہی فہیم اور متین عالم تھے، اور دیوبندی مکتبہ فکر سے ان تمام حضرات کا والد صاحب کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے اس سے ان کا تعلق تھا۔ میرے والد صاحب 1966 میں کراچی آئے، اور ان کا کراچی آنے کا مقصد یہ تھا کہ جدید تعلیم حاصل کریں۔ وہ دیہات کے پس منظر سے نکلے، انہوں نے بہت محنت سے وہاں پر پڑھا لکھا۔ اب بھی جب کبھی مجھے اپنے گاؤں جانے کا موقع ملتا ہے تو میں اپنے گھر سے اس اسکول تک کی مسافت کو ناپتا ہوں جو کم و بیش 10 کلومیٹر بنتی ہے، جس پر وہ روزانہ پیدل جا کے پڑھا کرتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ علماء کے خاندان اور گھرانوں کی جو معاشی صورتحال ہوتی ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے اہداف خود طے کر سکیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے والد صاحب نے بہت محنت کر کے یہ قدم اٹھایا کہ وہ ہجرت کریں اور کراچی آ جائیں۔ تو کراچی کے اندر انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، وہاں وہ پڑھتے رہے اور جدید تعلیم کے اندر اپنا ایک نام اور مقام پیدا کیا۔ میری پیدائش 1988 میں ہوئی ہے۔ اس وقت میرے 4 بھائی پہلے سے موجود تھے، اور ہمارے گھر کا جو ماحول تھا وہ ایک جس کو آپ کہیں سیکولر ماحول تھا، یعنی دادا کی طرف سے جو مذہبی تراث ہمیں ملی تھی یا نانا کی طرف سے جو مذہب کی بصیرت یا چھاپ ہمارے خاندان پہ تھی، اس کا کوئی بہت زیادہ اثر میرے گھرانے پر نہیں تھا، کیونکہ جدید تعلیم سے والد صاحب کا رجحان پیدا ہوا۔ انہوں نے کوشش کی کہ آگے بچوں کو اور گھر کے ماحول کو بھی بہت لبرل اور سیکولر ویلیوز پہ استوار کریں۔ لہٰذا ہمارے گھر میں کوئی بھی میرے بھائیوں میں سے یا میری بہن میں سے ایسا نہیں تھا جس کی دین کی طرف کوئی توجہ پیدا ہوئی۔ دین کی طرف توجہ سے مراد یہ ہے کہ دین کا علمی مطالعہ کرنے کی کوئی خواہش ان کے اندر پیدا ہوئی۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے غالباً یہ 1999 کا سال تھا یا 98 کا سال تھا۔ ہمارے والد صاحب مجھے تبلیغی اجتماع میں اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی طبیعت کا یہ حسن مظہر تھا کہ زندگی کے جو امکانات ان کے سامنے آتے تھے، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے بچے ان سے روشناس ہوں۔ جس طرح وہ تبلیغی اجتماعات میں جاتے تھے، اس طریقے سے وہ کبھی امام بارگاہوں میں بھی چلے جاتے تھے، اسی طریقے سے وہ کوئی جدید علم کے ماہرین کی ورکشاپس وہاں بھی چلے جاتے تھے۔ تو ان کی خواہش تھی کہ بچوں کو دنیا کے مختلف جو زاویے ہیں ان سے روشناس کرایا جائے۔ تبلیغی اجتماع میں یہ میری پہلی شرکت تھی، اور اس اجتماع میں میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو پہلی دفعہ سنا۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے آپ سب حضرات واقف ہیں، اس عہد کا ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے دین کی دعوت اور تبلیغ کا ایک بہت غیر معمولی کام انجام دیا ہے۔ آپ ان کی فکر سے، ان کی آراء سے اختلاف و اتحاد جو چاہیں کریں، لیکن یہ بات امر واقع کا بیان ہی ہے کہ انہوں نے دنیا میں ایک بہت بڑے پیمانے پر
اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پھیلایا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی تقاریر سننے کے بعد میرے اندر یہ رجحان پیدا ہوا کہ میں بھی مذہب کی تعلیم حاصل کروں، اور بالکل اسی طرح جس طرح میرے دادا، پردادا، میرے نانا، پرنانا اور میرے خاندان کے باقی اعزاء اقربا اس خیر کے کام میں اپنی زندگیوں کو لگائے ہوئے ہیں، تو میں بھی کیوں نہ اپنی تعلیم کو اسی رخ پہ لے جاؤں۔ میں 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں آگے تعلیم حاصل نہیں کروں گا، اور میں دینی مدرسے کا رخ اختیار کروں گا، جہاں پر جو قدیم طرز تعلیم ہے درس نظامی کی اس کو شروع کروں گا۔ ظاہری بات ہے وہ جو عمر ہوتی ہے اس میں انسان بہت زیادہ غور فکر سے چیزوں کو نہیں سوچتا، جذبات ہوتے ہیں، تو ہم پہ بھی ایک جس کو آپ کہتے ہیں وہ دینی رو آئی ہوئی تھی کہ کچھ بھی ہو بس اب مدرسے میں جانا ہے، اور اس اسکول کی تعلیم میں اور اس کے مضامین میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں وہاں میرے عزیز والد صاحب نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا، اور میں آج پیچھے مڑ کے جب دیکھتا ہوں اپنی زندگی کو، اور مختصر سی طالب علمانہ زندگی ہے، 27-28 سال میری عمر ہے اس وقت، تو میں جب جائزہ لیتا ہوں تو یہ ایک اقدام ہے جو اقدام میری پوری زندگی پر اثر انداز ہوا۔ انہوں نے مجھے بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ زندگی میں تمہیں کیا بننا ہے اس کا فیصلہ تم ہی نے کرنا ہے، تمہیں حق ہے، تمہاری کیا ترجیحات ہیں، کیا صلاحیتیں ہیں، تمہیں کن امور میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے، یہ تم بہتر جانتے ہو، لیکن میں اپنے تجربے اور علم کی حد تک جتنا دنیا سے واقف ہوں تو میں یہ تجویز دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو۔ یہ تعلیم 12 سال کی تعلیم ہے، جب تم یہ مکمل کر لو گے تو اس کے بعد تم قم یونیورسٹی میں جا کے اہل تشیع بننا چاہو، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ تم ندوۃ العلماء میں جا کر قدیم ہندوستانی طرز تاریخ یا علم کی تعلیم حاصل کرنا چاہو تو مجھے کوئی تم سعودی عرب جانا چاہو اور سلفی منہج پہ کام کرنا چاہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہیں اپنی 12 سال کی تعلیم مکمل کرنی چاہیے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے استاذ اور ہمارے جلیل القدر استاذ جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ دینی مدارس میں بچوں کو چھوٹی عمر میں داخل کرانا یہ ہلاکت کا فیصلہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی چھوٹے بچے کو میڈیکل سائنس کی یونیورسٹی میں داخل کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جس کی اس وقت نہ ان علوم میں دلچسپی پیدا ہوئی ہے، نہ وہ اس درجے کا حافظہ رکھتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، تو ذرا غور کر کے دیکھیں کہ وہ بچہ ان میڈیکل سائنس کے علوم کو پڑھنے کے بعد کیا شاہکار ہے جو معاشرے میں لا کے پیش کرے گا۔ براڈ بیس تعلیم یا 12 سال کی تعلیم کیوں ناگزیر ہے؟ ہمارے استاد نے بتایا ہے کہ یہ انسانیت کے بنیادی حقوق کے منافی ہے کہ کسی بچے کو چھوٹی عمر میں دینی مدرسے میں داخل کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے نے کیا بننا ہے، اس کے اندر اللہ نے کون سے ٹیلنٹ مخفی رکھے ہوئے ہیں، اس میں کس درجے کی صلاحیتیں ہیں، اس کا فیصلہ تو ابھی ہونا ہے۔ تو یہ فیصلہ ہونے سے پہلے آپ یہ اقدام کیسے کر سکتے ہیں کہ مذہب کی اختصاص کی تعلیم اس کو آپ دینا شروع کر دیں؟ تو یہ جو 12 سال کی تعلیم ہے، یہ تعلیم کیا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہو اور اس کے بعد کوئی شخص اپنی زندگی کا فیصلہ کرے؟ میں اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت آپ براڈ بیس اسکولنگ سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، جب آپ وہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس عہد میں جی رہے ہیں۔
یہ کون سا زمانہ ہے جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اس زمانے کے نارمز کیا ہیں، اس زمانے کے ٹرینڈز کیا ہیں، یہ زمانہ تاریخی حالات کی کس منزل پر کھڑا ہوا ہے، اس زمانے کے اندر جو سماج ہے اس کا سوشل فیبرک کن اقدار پر استوار ہے، اس زمانے کے اندر سائنس کن مراحل سے گزر چکی ہے، علوم کے دروازے کیسے کھل چکے ہیں، سماجی علوم نے کیا ترقی اختیار کر لی ہے۔ تو جب آپ براڈ بیس اسکول سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو زندگی کے ان تمام حقائق سے آگہی حاصل ہوتی ہے، روشنی حاصل ہوتی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کی زبان کیا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کا محاورہ کیا ہے، مثالیں کیا ہیں، یہ دنیا کیسے بات سنتی ہے، یہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ یہاں پیش کریں تو اس کی پذیرائی ہوگی، وہ کون سی چیزیں ہیں جو آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہیں۔ تو یہ تعلیمی نظام جو آپ کو بنیادی میتھمیٹکس سکھاتا ہے، سائنس سکھاتا ہے، آپ کو جنرل نالج کے بارے میں بتاتا ہے، آپ کو تاریخ کے علم کے بارے میں بتاتا ہے، آپ کی لینگویج کی اسکل کو بلڈ کرتا ہے، تو اصل میں یہ آپ کے دماغ میں ریزننگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اور اس تمام سفر سے گزرنے کے بعد آپ در حقیقت اپنے آپ پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ کون سا ہنر ہے جو مخفی یا پوشیدہ ہے، جس کو آپ نے آگے پالش کر کے اپنے زندگی کا نصب العین یا آدرش بنانا ہے۔ تو جب میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں اپنی اس طالب علمانہ زندگی کو، تو یہ ایک فیصلہ تھا ان کا جس کو انہوں نے مجھ سے گفتگو کر کے، مشاورت کے ذریعے مجھے سمجھا کر امپلیمنٹ کیا۔ چنانچہ میں نے 12 سال کی تعلیم مکمل کی، اور مکمل کرنے کے بعد اپنی خواہش سے اسی علم کی روایت سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا جس سے میرے بزرگ جڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ افتاد طبع ہوتی ہے، مجھے شوق تھا بچپن سے ہی کہ میں کچھ چیزیں پڑھوں، کہانیاں پڑھوں، ناولز پڑھوں، ادب پڑھوں، شاعری پڑھوں، تاریخ پڑھوں، کچھ سماجی علوم کے بارے میں دلچسپی تھی، تو پڑھنے لکھنے کا ایک مزاج تھا۔ اس مزاج کو ہمارے اسکول نے مزید پروان چڑھایا، تو میں یہ فکر لے کے دینی مدرسے کی طرف گیا کہ جو کچھ میں نے اس براڈ بیس تعلیم سے سیکھا اور سمجھا ہے، اس کی روشنی میں، اس کی مدد کے ساتھ میں اس دینی علوم کے اندر بھی مہارت پیدا کروں گا اور تحصیل علم کی نئی راہیں کھولوں گا۔ جس وقت میں مدرسے میں داخل ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ درس نظامی ایک قدیم طریقہ تدریس ہے، اور اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے علوم اور فنون کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی آپ کو عربی زبان سکھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس زبان میں ہونے والا جو کام ہے دین کے اوپر اس کو پڑھتے ہیں۔ 8 سال کا یہ ایک نظام تعلیم ہے۔ تو جس وقت میں نے وہاں داخلہ لیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، تو مجھے ابتدا میں یہ تاثر تو دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ طریقہ تعلیم ماڈرن جو موڈز ہیں ٹیچنگ کے ان سے مختلف ہے، یعنی جدید جو طریقے ہیں زبان سکھانے کے، اس کے اندر بہت ترقی ہو چکی ہے۔ زبان کو آپ 10 زاویوں سے سکھاتے ہیں، اس میں اگر آپ نے کنورسیشن کی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو اس کا ایک الگ منہج ہے، آپ نے لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو الگ منہج ہے، آپ نے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو الگ منہج ہے۔ پھر آپ کے لٹریچر کی ادوار ہیں، آپ معاصر لٹریچر پڑھتے ہیں، آپ قرون وسطیٰ کا لٹریچر پڑھتے ہیں، آپ جاہلی ادب پڑھتے ہیں، تو ہر چیز کو سکھانے کا ایک مختلف منہج ہوتا ہے، مختلف طریقہ ہوتا ہے۔ اور جو سائنٹیفک وے آف اسٹڈی ہے، اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر وہ چیز رائج نہیں ہے، ایک مختلف طریقہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے زبان اور بیان سکھائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے پوری محنت سے اور دل جمعی سے کوشش کی کہ میں اس نظام کا حصہ بن کر اس کو سمجھوں اور اس میں سیکھوں۔ تو پہلا سال تو علوم و فنون کی اسی طرح کی چیزوں میں گزر جاتا ہے۔ دوسرے سال میں آپ کو دین کے اوپر جو تحقیق ہے علماء کی، اس سے روشناس کرایا جاتا ہے۔
اس میں قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ پڑھتے ہیں، اور بنیادی طور پہ وہ سال وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو فقہ پڑھائی جاتی ہے، یعنی فقہ علماء کا وہ کام جو انہوں نے مذہب، شریعت اور آپ کے سماج کے اوپر قانون سازی کی ہے، اس کا ایک ریکارڈ ہے فقہ کا علم، وہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت ایک غیر معمولی کام ہے، کیونکہ اس کے اندر ہزاروں مسائل اور لاکھوں جو ہیں وہ استشہاد اور دلائل کی ایک دنیا اور انبار۔ تو معلوم ہوا کہ دینی علوم کا جو روٹس ہیں وہ بہت گہری ہیں، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں کیوں نہ اپنے جدید تعلیمی پس منظر میں آنے کے بعد ان چیزوں کو دنیا تک پہنچاؤں اور دنیا کو بتاؤں کہ ہمارے دین نے کن کن مسائل کا حل پیش کیا ہے، اور ہمارے دینی علوم کے ماہرین، ہمارے علماء، ہمارے مشاہیر، ہمارے اکابرین کس درجے میں فہم، فراست اور ذکاوت رکھتے تھے، کس درجے میں وہ متین اور فہیم لوگ تھے کہ انہوں نے مذہب کو اس طرح سے اس ڈیٹیل میں بیان کیا۔ تو یہ ایک جذبہ انسان کے دل میں ابھرتا ہے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہی دنوں میں چیزیں مختلف پڑھتا رہتا تھا، تو کراچی میں ایک جگہ ہے اردو بازار، تو وہاں میں اکثر جاتا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جو میری علمی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ ہم وہاں سے وہ کتابیں جو فٹ پاتھ یا ٹھیلوں پہ عام طور پہ بکری ہوتی ہیں، بہت بوسیدہ حال ہوتی ہیں، تو وہ ذرا سستی قیمت میں مل جاتی ہیں، کوڑیوں کے مول مل جاتی ہیں۔ تو ایک کتاب میں نے وہاں سے خریدی، تو اس کتاب کا عنوان تھا غالباً حضرت کا سلسلہ نسب، مولانا حمید الدین فراہی اس پر وہ نام لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کتاب کو پڑھا تو مجھے بہت اچھی لگی کتاب، مجھے لگا کہ یہ کوئی محقق آدمی ہیں جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے، اور ان کی ایک نظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حجر اسود کی تاریخ پر اور باقی جو بنی اسماعیل سے متعلق مباحث ہیں۔ یہ بھی میرے علم میں آ گیا کچھ دنوں بعد کہ انہی کے ایک شاگرد تھے مولانا امین حسن اصلاحی، جنہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، اور وہ تفسیر ہمارے عام طور پہ علماء کے گھرانوں میں رکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، تو اس سے بھی کچھ آگہی ہو گئی۔ غالباً 2003 کا سال تھا، 3 یا 4۔ پاکستان کے اندر ایک مسئلہ بہت گردش کر رہا تھا، اور وہ تھا حدود آرڈیننس کا مسئلہ۔ تو ٹی وی پہ بہت سارے مباحث چلتے تھے حدود آرڈیننس کے متعلق۔ تو ایک دفعہ میں نے کسی چیز کو دیکھتے ہوئے، گزرتے ہوئے، جاوید احمد غامدی صاحب کو وہاں پر ٹی وی پر دیکھا۔ تو ایک کنزرویٹو سوچ رکھنے والے طالب علم کا جو عام طور پہ تاثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ دین کی بات کون آدمی کر رہا ہے، یعنی نہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی مذہب کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ ان کا حال حلیہ کچھ اس نوعیت کا ہوتا ہے، نہ وہ اپنی گفتگو کے شروع میں کوئی تمہید باندھتے ہیں نحمدہ و نصلی، جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ کوئی عالم فاضل آدمی ہیں، کسی ان کی دینی روایت سے وابستہ ہیں۔ تو میں نے تاثر میں اس کو نہیں سنا اور آگے کر دیا۔ لیکن ان دنوں بہت زیادہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ چل رہی تھی۔ تو کچھ دنوں بعد مجھے موقع ملا کہ میں کوئی چینل لگاؤں تو بیچ میں ان کی تھوڑی سی گفتگو بھی آ جائے۔ تو جو جملہ میں نے ان کے منہ سے پہلی دفعہ سنا زندگی میں وہ یہ تھا کہ کوئی بھی جج یا قاضی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھے گا کہ جرم کی نوعیت کیا ہے اور مجرم کے حالات کیا ہیں۔ اس بات کو انہوں نے اپنی کتاب میں اور اپنے متعدد لیکچرز میں بیان بھی کیا ہے۔ تو یہ پہلا جملہ ہے جو میں نے ان کی زبان سے سنا، اور یہ چونکہ حدود آرڈیننس کے پس منظر میں تھا کہ حدود کی جو سزائیں ہیں وہ یوں معاملہ نہیں ہے کہ وہ سزا اگر کسی سے ہو گئی ہے تو اس پر لازمی حد ہی نافذ ہوگی، دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے، کیا اس نے اللہ سے عہد کر کے توڑا ہے، اس کے جرم کی نوعیت کیا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ کسی چیز کو تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کیسے پرسیو کرتے ہیں حقائق کو۔ میں نے جب وہ جملہ سنا تو میرے تن بدن میں آگ دوڑ گئی۔ میں نے کہا یہ صاحب تو بہت
گمراہی کی بات کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے اگلے دن ڈسکشن بھی ہوئی اپنے دوستوں سے، اور میں نے کہیں شاید لکھا بھی کہ آج کل ایک صاحب منظر عام پر آئے ہوئے ہیں اور وہ دین کے اوپر داد تحقیق وصول کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے، آپ دیکھیے گا کہ ان کا کہنا کیا ہے اور میں کیسے بیان کر رہا ہوں کہ ان کا کہنا کیا ہے. تو میں نے کہا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اڈلٹری یعنی زنا جیسے قبیح اور شنیع جرم کا ارتکاب کر لے تو اس کو قاضی کے پاس پکڑ کے لایا جائے گا. تو قاضی اس کو محبت سے اپنے پاس بٹھائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم نے جو یہ حرکت کی ہے تو کہیں تم اس نازنی حسینہ کے زلف گرا کے اسیر تو نہیں ہو گئے تھے؟ کہیں تمہیں اس کی حور جیسی آنکھوں نے متاثر تو نہیں کر دیا تھا؟ کہیں اس کی شباہت اور اس کی چہرے کی خوبصورتی نے تمہارا دل تو نہیں مول لیا تھا؟ تو اگر وہ آگے سے کہے ہاں تو قاضی کہے گا کوئی بات نہیں، اور اس کی کمر پہ تھپکی دے گا اور کہے گا آئندہ احتیاط کرنا. تو میں نے ان کی اس بات کو اس طریقے سے بیان کیا. یہ اصل میں معاشرے کے اندر اس نوعیت کے جو کبیرہ گناہ ہیں اور فواحشات ہیں ان کی توجیہ کر رہے ہیں، ان کو عام کرنے کے لیے یا ان کو پھیلانے کے لیے یا ان کی نوعیت اور جرم کی جو انٹینسٹی ہے کم کرنے کے لیے یہ گنجائش پیدا کر رہے ہیں کہ قاضی جو ہے وہ سزا نہیں دے گا، بلکہ قاضی اس کی ایک طرح سے حوصلہ افزائی ہی کرے گا، خیر ہے ہو جاتا ہے آئندہ مت کرنا، جاؤ پھر. تو میں نے جب یہ حرکت فرمائی تو اس کے بعد مجھے میرے ارد گرد جو لوگ موجود تھے انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی، بڑی پذیرائی کی اور کہا کہ یہ ٹی وی پر آنا شروع ہوئے ہیں تو کیوں نہ تم اس بات کی تیاری کرو کہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو پیش کرتے ہیں ان کا بھی انہی براہین قاطع کے ذریعے قلع قمع کیا جائے جو تم نے پیش کی ہیں، اور ہم تمہاری اس میں پوری مدد بھی کریں گے. میرا چونکہ پس منظر جدید تعلیم کا تھا اور مجھے ہمیشہ سے یہی سمجھایا گیا تھا کہ آپ جب کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو جائزہ اس کے استدلال کی صداقت اور میرٹ پر لیتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے. لیکن مدرسے کے ابتدائی سالوں میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ مذہب کے معاملے میں یہ جو چیز ہے اس کو ہم اختیار تو کریں گے لیکن اس درجے میں نہیں کریں گے جس درجے میں ہمیں کرنے کی صلاحیت فراہم کی گئی. یعنی مذہب ایک ایسی چیز ہے جس پر لوگوں نے محنت کر دی ہے، اس کے دلائل بھی مرتب ہو چکے ہیں. اب جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دلائل کا فہم حاصل کیا جائے، نہ کہ یہ ہے کہ ان دلائل کو پرکھا جائے کیا وہ دلائل ٹھیک تھے بھی کہ نہیں تھے. تو مجھے جب یہ انکریجمنٹ ملی، لوگوں کی طرف سے انکریج کیا گیا، تو میں نے ان کی کتابوں کو خریدا اور دیکھا کہ کیا کیا ان کا ڈیٹا میسر ہے، اس کو پڑھا جائے. انہی دنوں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اپنی کتاب پڑھا رہے ہیں اور وہ آن لائن آ جاتی تھی ہر ہفتے، ان کی جو ایک نشست تھی 2004 میں، تو اس کو بھی میں نے سننا شروع کیا. تو جس وقت میں نے اس کو سننا شروع کیا تو اس نشست کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے جو اپنے طالب علموں سے وہ مخاطب ہیں کہ دیکھیے یہ علم کا ایک سفر ہے جس میں بہت کچھ میں آپ سے سیکھوں گا اور بہت کچھ آپ مجھے سکھائیں گے. تو میں نے جب یہ جملہ سنا تو ایک منٹ کے لیے بہت متردد ہوا کہ اب تک کا جو میرا پس منظر ہے تعلیم حاصل کرنے کا، اس میں یہ جملہ مجھے کبھی نہیں بتایا گیا. یعنی علم کا بھی کوئی سفر ہوتا ہے، اس میں لوگ ساتھ مل کے چلتے ہیں، اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے، اس غلطی کی نشاندہی کوئی شاگرد بھی کر سکتا ہے، اور جب وہ نشاندہی ہو جائے تو اپنی آراء سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے. تو مجھے ایک جس کو آپ کہتے ہیں اجنبی خیال لگا یہ. تو خیر میں نے اس کو سننا اور پڑھنا شروع کیا.
جب میں نے اس کو سنا پڑھا، کچھ ابتدائی سوالات پیدا ہوئے، تو میں اپنے جو جلیل القدر علماء جن کی میں آج بھی بہت عزت کرتا ہوں ان کے سامنے پیش ہوا، اور میں نے کہا کہ ان کی کچھ سوالات ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں اور مجھے ان کا جواب جو ہماری فکر ہے اس میں مل نہیں رہا، تو آپ اس میں میری کچھ رہنمائی کریں۔ تو ان کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے آپ کو یہ چیزیں پڑھنے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ آپ ان کی کوئی چیز نکال کے لائیں اور ہمیں بتائیں کہ بھائی یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کمزور پہلو ہیں جن کو ہم گرفت کریں، نقد کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ایک نئی گمراہی معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے۔ لیکن آپ جس انداز سے ان کی چیزیں پڑھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے آپ تو ان سے مروب ہونا شروع ہو گئے۔ تو میں سچی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس رویے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایک طرف دلیل ہے اور دوسری طرف خوف ہے۔ اس سے پہلے میری غامدی صاحب کی فکر میں دلچسپی یا ان کے افکار و خیالات سے وابستگی تھی، ایک نوعیت کی کہ ایک نئی فکر ہے، جس طرح ہم اور دسیوں چیزیں پڑھتے ہیں ان میں انوالو بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب مجھے یہ تاثر ملنا شروع ہوا کہ کسی بھی علمی سوال کا جواب آپ اس انداز میں دیں کہ کہا جائے کہ آپ مروب ہوئے بغیر ان کو پڑھیں، تو اس کے پیچھے کیا نفسیات کار فرما ہوتی ہے۔ ایک اور بڑا واقعہ جو اس پورے سفر میں ہوا وہ یہ تھا کہ جتنی چیزیں میں نے دین کے حوالے سے پڑھی تھیں، مختلف افکار و خیالات تھے جن سے مجھے اختلاف بھی پیدا ہوتا تھا، وہ کبھی بھی مذہب کے علم کی زبان میں نہیں پیش کی جاتی تھی۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو اس کی۔ بہت بڑے مفکر ہیں، بڑے ذکی عالم گزرے ہیں ہماری تاریخ کے، جناب ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بہت ان کا علمی کام ہے۔ آپ اس کام کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مذہب کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، مذہب کی ریفارمیشن، ریکنسٹرکشن کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے استدلال کا جو رخ ہے وہ مذہبی نہیں ہے۔ یعنی وہ جو بنیاد ہے وہ بنیاد ایک عادلانہ سماجی نظام ہے، ایک جسٹ سوسائٹی کا قیام ہے، جس کو سامنے رکھ کے وہ مذہب کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سر سید احمد خان صاحب کے کام کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک خاص عہد میں سائنس کی جو منہاج ہے، پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے مذہبی افکار کی توجیہ اس کی روشنی میں کر دینی چاہیے۔ جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذہب کے اوپر جو ایک مختلف آراء سامنے آ رہی ہے اس کی بنیاد کوئی مذہبی بنیاد